अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इनसाइट में। ये ख़बर तो आपने देख ली होगी कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के 9.5 बिलियन डॉलर्स मुंजमद कर दिए हैं, असासे मुंजमद कर दिए हैं। उसके साथ ही यूरोपीय यूनियन ने भी कहा कि वो तालिबान को अब पैसे नहीं देंगे। और अमेरिका का चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 18 के करीब सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिकन ने प्रेशराइज़ किया IMF को, और वो ये कहा गया कि IMF की तरफ से कोई फ़ंड रिलीज़ नहीं किए जाएंगे अफ़गानिस्तान के लिए। ये एक प्रेशराइज़ करने का तरीक़ाकार है इन तमाम मगरबी ममालिक का और अमेरिका का, तालिबान की जो बनने वाली हुकूमत है उसको, कि हमारी बातें मानी नहीं जाएंगी तो फिर ये भी होगा। इस सूरत हाल में अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल होगी, अफ़गानिस्तान में हुकूमत साजी किस तरह से होगी, अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत बनने जा रही है क्या वो प्रेशराइज़ होगी कि इसमें तमाम जत्थों को, तमाम धड़ों को शमूलियत दे के इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए। इसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, चैलेंजेस क्या होंगे अफ़गान तालिबान के लिए, क्या पूरे मुल्क का नज़्म नस्क़ संभालने के लिए वो तैयार हैं या अभी नहीं तैयार हैं, उनको किस किस की मदद चाहिए होगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खाज़र लोधी, रिटायर्ड, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर, अमेरिका ने तो ये कहा कि जो IMF के पैसे हैं वो भी नहीं मिलेंगे, उनका प्रेशर उनको पड़ा है IMF के ऊपर। ख़ुद अमेरिका ने 9.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो रकम रोक ली, और यूरोपीय ममालिक ने भी कहा कि वो अब इमदाद नहीं करेंगे, पैसे जारी नहीं करेंगे। ये पैसे जारी करना, ये यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका का, IMF का, ये दूसरे इदारों का, एक तो आपको क्या आर्जी लगता है जब अमन सुकून हो जाएगा तो लगता है कि ये दोबारा जारी हो जाएंगे, इनके साथ ताल्लुकात बन जाएंगे, और दूसरी बात यह कि पैसे के बगैर गवर्नमेंट कैसे चल पाएगी, क्या करेंगे तालिबान फिर? जी, ये तो खैर बात ठीक है कि पैसों के बगैर गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। ये हम बाद में बात करते हैं कि और पैसे कहाँ से आ सकते हैं इन सोर्सेज के अलावा। लेकिन देखा ये जाएगा कि क्या अमेरिका, IMF या यूरोपियन यूनियन ये अफगान तालिबान के तो दुश्मन हैं ही, उनके खिलाफ हैं, क्या ये अफगान अवाम के भी दुश्मन हैं? क्योंकि अगर एक लेजिटिमेट हुकूमत बन जाती है, इंक्लूसिव हुकूमत बन जाती है, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं वो, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद ये तो अफगानिस्तान से डील कर रहे होंगे, अफगान तालिबान से तो डील नहीं कर रहे होंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये फिर जो ये फील्ड है इसको छोड़ देंगे खुला चीन के लिए, रूस के लिए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान और मुल्क जो है। तो मेरा नहीं ख्याल वो ऐसी गलती करेंगे। ये शुरू में ज़रूर ये दबाव होगा, लेकिन जो ही एक इंक्लूसिव हुकूमत बन जाती है और दुनिया देख लेती है कि अफगान तालिबान जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, और उनको एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट हासिल है अफगान अवाम की, तो वो फिर अफगानिस्तान से डील करना होगा, अफगान तालिबान से डील नहीं करना होगा। फिर शायद इनके रवैये में फ़र्क आए, गो कि कुछ देर के लिए ये दबाव ज़रूर डालेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान सर्वाइव कर जाएगा कुछ अरसे के लिए। जैसे जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया वो आएंगे उसकी सपोर्ट के लिए, और गो के पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर तमाम हमसाए उनके साथ कनेक्ट हो जाएं और ये बड़ी दो ताकतें कनेक्ट हो जाएं, चाइना और रशिया, तो कुछ देर के लिए वक्त निकाल देंगे, और ये जैसे मैंने कहा खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे उनके लिए, ये आ जाएंगे, अमेरिका भी आ जाएगा, यूरोपियन यूनियन भी आ जाएगा, UK भी आ जाएगा, आप देखेंगे। अच्छा, ये फरमाइए कि चाइना और रूस, पाकिस्तान और ईरान, ये 4 ममालिक हैं, उन 4 ममालिक में जिन्होंने अभी तक अपने सफारत खाने वहाँ पे बंद नहीं किए। चाइना और रूस, चाइना ने तो इंडिया भी ये दिया कि वो गवर्नमेंट को कबूल कर लेगा अफ़गानिस्तान में अगर मामलात जो हैं वो सही हो जाते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा पहला मुल्क है जिसने अभी तक ऐसा इंडिया को दिया है। तो क्या चाइना बढ़ के मदद आपके ख्याल में पैसों से करने की पोजीशन में होगा? चाइना करता नहीं है अमूमन, वो प्रोजेक्ट लगाते हैं। अगर प्रोजेक्ट लगाने की बात है तो क्या ये वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट जो है उसको फैलाने का उनके आपके ख्याल में होगा कि वो आगे फैल के उस तरफ को जाएं? जी देखें, ये जो BRI है और ये जो CPEC है और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इसमें ये तो है ही, मतलब चाइना के हैं और रूस के हैं, और इसमें जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो तो लैंड लॉक्ड है, उनको तो बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। ईरान इंटरेस्टेड है क्योंकि वो BRI का हिस्सा है,
تو ایک گروپ ہے کافی سارے ملکوں کا، یہ تقریباً ملا جلا کے یہ درجن سے اوپر ممالک بن جاتے ہیں، جو تو اسٹریٹ وے میرا خیال ہے یہ پہلا گروپ ہوگا جو کہ ان کو تسلیم کرے گا جو ہی انکلوسیو حکومت بن جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ابھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ذرا دور دراز ہیں، جیسے افریقن ممالک ہے، ساؤتھ امریکہ کے ممالک ہیں، وہاں سے بھی پازیٹیو میرا خیال سگنل آئیں گے، اور یہ آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے وہ پکڑ جائے گی، میس پکڑ جائے گی. لیکن یہ اتنے چائنا کے پاس اتنی پاور ہے، میں اکنامک پاور کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر وہ وہاں پر انویسٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کے انیشل مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. گو کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انٹرنیشنل جو کنیکشن ہے وہ بہت ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا پرابلم کریٹ نہیں کر سکیں گے یہ امریکہ اور یورپی یونین اور آئی ایم ایف، گو کہ مسئلہ ایک رہے گا. جی اچھا، یہ فرمائیے کہ اس وقت جو دو دھڑے لگتا ہے طالبان کے نظر آتے ہیں، ایک وہ دھڑا ہے جو ذرا تھوڑا سا نرم مزاج ہے، اور ایک وہ دھڑا ایسا ہے جو ذرا سخت مزاج ہے. نرم مزاج وہ لوگ ہیں جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں زیادہ، وہ کہہ رہے ہیں خواتین کو حقوق ملیں گے ان کے، ہم برابری کی سطح کے اوپر، لیکن اسلامی اقدار کے رہتے ہوئے برابری کی سطح کے پر حقوق دے رہے ہوں گے. اسی طرح سے وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں حامد کرزئی کے ساتھ بھی، عبداللہ کے ساتھ بھی. اور ایک دھڑا وہ ہے جو چھوٹے علاقوں میں خواتین کی تصویروں کے اوپر پینٹ بھی کر دیتا ہے، اور وہ سختی بھی کرتا ہے، اور وہ گولی بھی چلا دیتا ہے جو باہر احتجاج کرنے والے نکلتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایسا کچھ ہے کہ دو متضاد دھڑے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان میں سے دیکھنا یہ ہے کہ کنٹرول کتنا زیادہ کس کا ہوتا ہے؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ کیونکہ ایک تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ افغان طالبان جو فنومنا ہے یہ کوئی ریگولر فورس نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک بڑا جرنیل ہے پھر نیچے چھوٹے ہیں، گو کہ انہوں نے اس کو اسی طریقے سے ترتیب دیا ہوا ہے. لیکن ایک انڈیکیشن ایسی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل دھڑا ہے اس کا کنٹرول اچھا خاصا ہے ان کے اوپر. وہ یہ کہ آپ دیکھیں یہ تو سوائے ایک پنشیر ویلی کے باقی تو آپ کو پتہ ہے تمام افغانستان جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے. ہر جگہ یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے دھڑے گئے ہیں. لیکن کوئی آپ کو بہت بڑی اس وقت شروع میں جب یہ ان کو جو حکم تھا کہ آپ نے لڑائی نہیں کرنی ہے جب تک کوئی آگے سے ہتھیار نہ اٹھائے، آپ نے بات چیت کرنی ہے اور اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، تو بالعموم ایسے ہی چلتا رہا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ 85-90% بھی افغانستان میں بات مانی جا رہی ہو جو کہ کہی جا رہی ہے، تو 10-15% پر بہت زیادہ ہمیں خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور افغانی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، دنیا کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ ایک irregular فورس بہت بڑی جس کا کہ اس قسم کا ہائرارکیکل کنٹرول نہیں ہے جیسے کہ فوجوں میں ہوتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جنرلی ان کی باتیں مانی جا رہی ہیں. آج آپ کو پتہ سارے مسجدوں میں اعلان ہوا ہے افغان طالبان کی طرف سے، وہی باتیں دہرائی گئی ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ میسج پہنچ رہا ہے دور دراز بھی، اور الٹیمیٹلی یہ جو بڑا میسج ہے یہ جو ہے جیتے گا اور یہ زیادہ پرویل کرے گا، اور یہ چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آ رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا فوری طور پہ طالبان کے لیے؟ جی سب سے بڑا سب سے بڑا چیلنج بالکل سامنے ہے، اور یہ واقعی بڑا ہے، اور وہ ہے انکلوسیو گورنمنٹ کا قیام. کیونکہ افغانستان میں اتنی ایتھنک گروپس ہیں اور اتنے طرح طرح کے سوچ کے ہے یہاں پر موجود کہ بہت مشکل ہے ایک انکلوسیو حکومت بنانا. اگر یہ مشکل مرحلہ افغان طالبان نے عبور کر لیا تو پھر آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ پھر باقی یہ چیزیں حل کر. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیگوشیشن میں انہوں نے اپنی اسکل شو کی ہے، دوحہ میں بھی اور ہر جگہ بھی. انہوں نے ڈپلومیسی میں اپنی اسکل شو کی ہے، یہ چائنا گئے ہیں، رشیا گئے ہیں، ایران گئے ہیں، پاکستان ہے، سب لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں. انہوں نے جنگی حکمت عملی میں اپنی شو کی ہے اسکل. تو میں یہ کیوں نہ مانوں کہ یہ انٹرنل پالیٹکس میں بھی کافی اسکلفل ہوں گے. گو کہ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے. اور اس کے بعد کا ایک مرحلہ ہے جو کہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا یہ والا ہے، لیکن وہ بھی مشکل ہے. وہ یہ ہے کہ پورے ملک کا انتظام و انصرام سنبھالنا اور ایک ایسی گورننس کا وہاں پر قائم کرنا جو کہ لوگوں کو انصاف مہیا کرے، لوگوں کو تحفظ مہیا کرے. یہ ان کا دوسرا امتحان ہوگا. لیکن فی الحال وہ پہلے بڑے امتحان میں سے گزر رہے ہیں،
ابھی تک اس میں وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے جی. آپ کے خیال میں اس وقت باقی جو ممالک ہیں جس میں یورپین یونین بھی ہے، امریکہ بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، کینیڈا واحد ملک ہے جس نے صاف کہہ دیا کہ ہم ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن باقی ممالک ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی جو ہے اگر یہ انکلوسیو گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ایکسیپٹنس کی طرف آ جائیں گے؟ امریکہ بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ریکگنائز کر لے طالبان کی گورنمنٹ کے اوپر. آپ کے خیال میں ایسا ممکن ہے؟ جی مجھے پوری آپ کی سمجھ نہیں، کچھ الفاظ میری سمجھ میں نہیں ہے، لیکن جنرلی میں یہ سمجھوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور کینیڈا نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے. باقی امریکہ نے آپ کو جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا اشرف غنی پریزیڈنٹ ہیں تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، اور یو کے نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بات تو کرنی پڑے گی، اسپیشلی ان کے جو چیف ہیں فوج کے، انہوں نے جو باتیں کی وہ ہم سب کے سامنے. تو مجھے لگتا ہے ہوگا یہ کہ ایک گروہ ہوگا جو کہ فوری طور پہ ان کو تسلیم کرے گا، جس کا میں نے انڈیا دے دیا ہے، اور ایک گروہ ہوگا امریکہ جس کو لیڈ کرے گا، جو انتظار کریں گے اور دیکھیں گے. ایک تو پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کس گروہ کے ساتھ ہوگا. یہ تو میں مانتا ہوں کہ پاکستان کو جمپ کر کے پہلا ملک اور اکیلا ملک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فوراً ان کو تسلیم کر لے، لیکن جو پہلا بڑا گروہ تسلیم کرے گا پاکستان کو لازمی اس کا حصہ ہونا چاہیے. یہ میری رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، اور ہمیں امریکہ یا یو کے یا کسی اور کا منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے بڑے گہرے انٹرسٹ ہیں افغانستان میں. تو یہ جتنے ممالک ہیں ارد گرد کے، اور روس اور چین اور ترکی، ایران، ان سے مل کر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، اور جو یہ فیصلہ کریں ان کے ساتھ ہمیں آگے چلنا چاہیے. جو ملک انتظار کریں گے، ویٹ اینڈ سی کریں گے، یہ بھی میرا اپنا خیال یہ کہ یہ بعد میں جوائن کر لیں گے اگر حالات زیادہ خراب نہ ہوئے. یہ وہ ملک ہے جو پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ وہاں پر حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے. ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہاں پر کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو جائے، وہاں پر لوگ آپس میں بھڑ جائیں، وہاں پہ کوئی تنازع کھڑے ہو جائیں. جیسے بھی پنشیر والی بات ہے، اس کو وہ کوئی شاید اسلحہ وغیرہ دینے کی کوشش کریں گے، جو کہ وہ میرے خیال ہے زیادہ دیر چلے گا نہیں. تو یہ جب ان کی کوشش ناکام ہو جائے گی تو پھر جب سب کچھ کر بیٹھیں گے پھر یہ تسلیم کریں گے، کیونکہ اس میدان کو وہ خالی نہیں چھوڑ سکتے چائنا کے لیے اور روس کے لیے اور ایران کے لیے اور باقی ملکوں کے لیے. جی یہ وادی پنشیر کا آپ نے ذکر کیا، بالکل احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا ہے اس کی سربراہی میں وہاں پہ جلوس نکالے گئے ہیں. پھر جھنڈے کا اوپر جو مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، اچھا جھنڈے کی بھی بات ہے کہ ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 100 سال میں 18 جھنڈے تک تبدیل ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا جھنڈا آتا رہا ہے. جس طرح سے ایک حکومت بدلی، کمیونسٹ کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے جھنڈے کا کچھ اور رنگ کر دیا، اگر اسلامسٹ درمیان میں آئے تو انہوں نے اور جھنڈے کا رنگ کر دیا، حامد کرزئی کا دور آیا تو انہوں نے کچھ اور جھنڈے کا رنگ کر دیا. جھنڈے اتنے زیادہ بدلے ہیں. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ افغانستان، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ طالبان کا افغانستان ہے، وہ افغانوں کا افغانستان ہے. اور جیسے پاکستان کا یہ پرنسپل دو رہے ہیں کہ ہمارا وہاں پر کوئی فیورٹ نہیں ہے اور افغان اپنا مسئلہ خود حل کریں، وہ خود اس چیز کا فیصلہ کریں، تو میرا خیال ہے کہ اس پر میں رائے نہیں دوں گا کہ ان کو کون سا جھنڈا اختیار کرنا چاہیے. ان کی مرضی ہے. جب یہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جب یہ انکلوسیو حکومت بن جائے گی تو اس قسم کے مسائل اس حکومت کے سامنے رکھے جائیں گے جو کہ ایک مخلوط حکومت ہوگی، اور وہاں پر رائے جو ہے اپنے اپنے لوگ دیں گے. اسی جھنڈے میں کوئی موڈیفکیشن بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ممکن ہے، اور کوئی اور جھنڈا بھی ہو سکتا ہے جو ان دونوں کے بین بین ہو. تو یہ جو بھی وہ افغان کریں گے وہ خود کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں جن میں ہمارے مغرب بھی یہ کام کر رہا ہے اور ہم بھی ہمارے میں بھی کچھ یہ کام کر رہے ہیں کہ جی وہاں یہ نہیں ہے، وہاں وہ نہیں ہے، وہاں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارا بہت قریبی اور گہرا دوست ہے سعودی عربیہ. آج تک کسی مغربی ملک نے اٹھایا ہے مدعا کہ وہاں پر جمہوریت کیوں نہیں ہے؟ یا یہ کسی نے اٹھائی ہے بات کہ آپ گلے کاٹ دیتے ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں چوری کرنے پر، تو یہ اس کو بند کریں. چائنا ہمارا کتنا قریبی دوست ہے، کبھی ہم نے وہاں پر جمہوریت کی بات کی ہے؟ تو میرے بھائی، ملک اپنے ملک ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں. افغانوں کو فیصلہ کرنے دیں، وہ جو مرضی جھنڈا لہرائیں، جیسا بھی اپنا نظام بنائے. ہاں اگر میجورٹی لوگوں کی حمایت حاصل ہو جو بھی وہاں پر حکومت ہے تو میرا خیال ہے ہمیں وہ منظور ہونی چاہیے. ہمارے بڑے انٹرسٹ ہیں، ہمیں وہاں پر ان کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے، لوگوں کا آنا جانا مناسب ٹھیک کرنا چاہیے.
تو ہمیں وہ اس چیز پر زور دینا چاہیے جو دو اسٹیٹس کے درمیان جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور ایسے انٹروسیو اور ان کے انٹرنل معاملات کو زیادہ ڈسکس میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ تقابلی جائزہ ایک پیش کر رہے ہیں، اور وہ ڈیٹا میں ابھی اگر اسکرین پہ نظر آئے تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ طالبان کے آنے سے پہلے اور طالبان کے آنے کے بعد، یا امریکنس کے آنے سے پہلے اور امریکنس کے آنے کے بعد تبدیلیاں کیا آئی ہیں۔ اس میں جیسے یہ ہوا کہ جو ایوریج ایج ہے وہ بڑھ گئی، بعد میں جو اشرف غنی کی حکومت ہے اس کے اندر خواتین کے اندر جو ولادت کے اوپر وفات ہو جاتی تھی وہ بہتر ہو گئی، خواندگی بہتر ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اب یہ چیلنج بھی ہوگا آئندہ آنے والی گورنمنٹ کے لیے کہ اس کو اسی طرح برقرار رکھا جائے۔ پر کیپٹا انکم لوگوں کی بہتر ہو گئی، جو ظاہر ہے ڈالر بہت زیادہ آ رہے تھے، 80% تو امداد آ رہی تھی۔ تو یہ چیلنج ہوگا بہت زیادہ کہ یہ ہیومن انڈیکس کے اوپر جو تبدیلی آئی ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ یہ آپ کے خیال میں ایک چیلنج ہے؟ جی یہ میرا خیال ہے کہ بڑا چیلنج ہوگا، اور اس میں یہ دھیان کرنے کی بات ہے کہ جب ابھی تو یہ طالبان کی حکومت آئی نہیں ہے مکمل طور پہ، ان کا اثر رسوخ شروع نہیں ہوا۔ جو پچھلی طالبان کی حکومت تھی ان کے تمام تر خرابیوں کے باوجود تقریباً جو پوسٹ کی کاشت ہے وہ زیرو ہو گئی تھی۔ اصل میں مغربی ممالک بھی یہ کرتے ہیں نا کہ وہ چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں جو کہ ان کو پسند ہیں، ان کو کہیں نا کہ یہ بتائیں کہ جی اس وقت کتنا کاروبار تھا ہیروئن کا، اور ابھی حال ہی جو میں دن تھے اس میں کتنا کاروبار تھا ہیروئن کا۔ اور اس زمانے میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی کہ اکیلی گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی تھی یا نہیں جا سکتی تھی، یہ جو بھی حالات گزرے ان میں کیا حالات تھے۔ تو آنے والے حالات میں جو میرا خیال ہے کہ جو چیزیں بالکل واضح طور پہ بہتر ہوں گی، یہ میرا اندازہ ہے، غلط ہو سکتا ہے۔ انصاف کی جو نوعیت ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوگی، لا اینڈ آرڈر کی نوعیت جو ہے وہ بہتر ہوگی، جرائم میں بہت کمی آ جائے گی، پوسٹ کی کاشت میں بہت کمی آ جائے گی، افیون کی پیداوار میں کمی آ جائے گی، اور جو یہ دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ زہر، اس میں کمی آ جائے گی۔ تو میرا خیال کچھ بہت ساری پازیٹیو چیزیں تو پکی بات ہوں گی۔ باقی یہ جو باقی چیزیں ہیں کہ جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، جو عمر ہے وہ کس طریقے سے، وہ تو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں پر ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں اس کو جو اگر تو یہ کہتے ہیں ہم نے وہی نظام کو جاری رکھنا ہے، تو میرا خیال اس میں کمی آنی نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیزیں جو ہم انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ افغان طالبان جو اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس میں بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا۔ دیکھیں ایک بات ہے جو کہ ہمارے یہاں بھی لوگ بہت اس پر بحث کرتے ہیں، مثال کے طور پہ خواتین کا ڈریس، اگر تو وہ ڈریس افغان طالبان اپنے پاس سے کوئی بنا رہے ہیں، اپنی ان کی کوئی توجہ ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم وہ بتا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو ہمیں یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی اللہ میاں کا یہ حکم ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی جھگڑا کرنا ہے تو پھر اللہ میاں سے کرے، پھر افغان طالبان سے کیا کرے۔ تھینک یو لودھی صاحب کم از کم بہت پر امید لگتے ہیں کہ افغان طالبان نظم و ضبط بھی سنبھال لیں گے، حکومت کا انتظام بھی سنبھال لیں گے، اور پھر چند ملک جس میں چائنا سر فہرست ہے، رشیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں جو آگے بڑھ کے ان کی حکومت کو جو انکلوسیو حکومت ہوگی تسلیم بھی کر لیں گے۔ ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ گفتگو کریں گے خواتین اس حوالے سے کیا سوچتی ہیں۔ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اور ایک اسلامی اسکالر اس حوالے سے کیا سوچتی ہیں کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے، وہاں پہ خواتین کے ساتھ کیا اچھا سلوک ہوگا، ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں گے نہیں دیے جائیں گے۔ اور پھر یہ جو ایک پکچر ہمارے سامنے آئی کہ جہاں پہ خواتین نے اپنے بچے اٹھا کے امریکنس کو پکڑائے، دوسری طرف پھینکے کہ وہ بچے لے کے ان کو کسی طرح سے ایک ملک سے فرار کرنے میں مدد دیں، ان کی صورتحال کیا ہوگی اور ان کی صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے ہیومن رائٹس کی بھی۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، اجازت دیجیے بریک کے۔ موجود ہیں ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، جماعت اسلامی سے تعلق ہے، انٹرنیشنل اسکالر ہیں، ماشاءاللہ ایک نظر ہے، گہری نظر ہے تمام واقعات کے اوپر۔ سمیہ آپ یہ فرمائیے کہ طالبان کا جو آنا ہوا اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل میڈیا کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہاں پہ خواتین کے رائٹس کے حوالے سے بہت رویہ متشددانہ ہوگا اور خواتین کو رائٹس نہیں دیے جائیں گے۔ اسکول اگرچہ کھل گئے ہیں لیکن کچھ علاقوں میں خواتین نے جلوس بھی نکالے ہیں اس بات کے اوپر کہ ان کو شک ہے یا ڈر ہے
کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملیں گے. آپ اس حوالے سے دیکھ رہی ہیں بڑی گہری نظر ہے, پہلے بھی دور آپ نے دیکھا جو طالبان کا رہا ہے, اب آپ کو فرق لگتا ہے کہ کچھ بہت فرق آ گیا ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر باہر کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بے معنی لگتا ہے, وہ صحیح نہیں لگتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالرؤف بھائی برگزار ہوں کہ آپ نے میرا جو ایک محبوب ملک ہے افغانستان, جس کے ساتھ ہماری پوری زندگی کی یادیں وابستہ ہیں. میرے والد محترم پوری زندگی ان کا افغانستان کے عوام کی بھلائی کے لیے اور یہاں سے اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری. سب سے پہلے تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خطے سے آگ اور بارود کا یہ کھیل ختم کر دے. میں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ جب سے طالبان نے یہ افغانستان میں آئے ہیں اور وہ جتنی بڑی تعداد میں ہمیں اس غیر ملکی جو ان کے اوپر قبضہ تھا افواج کا, اور انہوں نے ورثے میں میری خواہش ہوتی, میری دعا ہوتی کہ وہ ورثے میں کچھ کتابیں چھوڑتے, کچھ لائبریریز چھوڑتے, کچھ وہاں کے لیے کوئی انڈسٹری چھوڑتے, وہاں کے لیے کوئی تعلیم کا کوئی روزگار کا بندوبست چھوڑتے. انہوں نے صرف ہمیں نظر آتی ہیں کہ بندوقیں تھیں, گولیاں تھیں اور ہیلی کاپٹر ہیں اور اسلحہ ہے, تو اس سے نا ایک دل دکھ سے بھر جاتا ہے. غیروں کا کیا گلہ کریں, اپنی امت ہی اگر متفق ہوتی, اگر متحد ہوتی تو آج ہمیں اس خطے میں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. لیکن اب میری دعا ہے کہ پچھلا جو ان کا ٹینیور تھا طالبان کا, اس میں جماعت اسلامی کو بھی جو ان سے ایک بات پر اختلاف تھا وہ اسٹیٹس آف ویمن پر, اور وہاں پر جو خواتین یعنی ان کو ایک گلہ تھا, تو ہمارا یعنی ابھی بھی ہم دعا گو ہیں اور ان کے اندر بڑی چینج آئی ہے طالبان کے بیہیویئر میں, اور وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے انہوں نے وہ کسی نے ان کے اوپر طنز کیا کہ امریکہ میں حکومت اتنی سموتھلی تبدیل نہیں ہوئی جتنا افغانستان میں وہ پرامن طریقے سے انہوں نے حکومت کو سنبھالا ہے, اور جس طرح ان کو ویلکم کیا گیا ہے, جس طرح ان کو پورے افغانستان میں انہوں نے بغیر گولی چلائے, بغیر کسی تشدد کے انہوں نے حکومت اور زمام اقتدار سنبھالا ہے, اور جس طرح سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں ڈفرینٹ پارٹس آف لائف سے, میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان سے اپیل بھی کرتی ہوں اور ان سے توقع بھی رکھتی ہوں کہ وہ اپنا ویمن ونگ تشکیل دیں. آج بھی مجھ سے ایک غیر ملکی ٹی وی چینل نے پوچھا تو میں نے کہا میرا ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہے کوئی, لیکن میری خواہش ہے کہ وہ اپنا کوئی ویمن ونگ تشکیل دیں تو ہم انہیں پاکستان بلائیں, ہم ان کے پاس افغانستان جائیں اور ہم مل جل کر امن اور ترقی کے لیے وہ کام کریں کہ پوری دنیا اس کی مثال دے. اور میری دعا ہے کہ طالبان ایک ایسا یعنی حکومت کا نظام یہاں پر قائم کریں جس میں خواتین کے بھی حقوق ہوں, جس میں بچوں کے بھی حقوق ہوں, جس میں افغان کے وہ عوام جنہوں نے 40 سال یہاں پر ظلم اور وحشت کی ایک بڑی اندوہناک حالات دیکھے ہیں, اللہ تعالیٰ اس خطے میں امن قائم کرے اور اس خطے میں آگ اور بارود کا یہ کھیل ختم ہو اور خوشحالی کا دور دورہ ہو. ہم نے بچپن میں جس افغانستان کو سنا کہ وہ وہاں پر خوبصورت وادیاں ہیں, وہاں پر پھلوں کے ڈھیر ہیں, وہاں کے لوگ بہت زیادہ شائستہ اور مہذب ہیں, اللہ تعالیٰ دوبارہ سے افغانستان میں امن بھی قائم ہو اور وہاں سے تہذیب اور تمدن کا جو ایک ورثہ افغانستان کے اندر ہے وہ سارا ورثہ دوبارہ اقوام عالم تک منتقل ہو. اچھا, آپ دو سوال یہاں پہ ذہن میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ طالبان کے وہاں آنے سے ہمیں سب سے زیادہ ڈر یہ لگتا ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ مضبوط نہ ہو جائے. وہاں پہ ان کے بہت سے لوگ چھپے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ جیل میں تھے جن کو آزاد کر دیا گیا. تو ایسا خوف آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان اگر آزاد ہوتے ہیں تو وہ پاکستان میں دہشت گردی کی دوبارہ کارروائیاں کریں گے؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتی کہ طالبان کے ساتھ نہ کوئی دہشت گردی کا اور اس کا انسان کو جوڑا جائے.
طالب کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو اور علم کے متلاشی کو اور علم کے طالب کو، وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کا جو ٹرائی کا اس خطے میں جو کام کر رہا ہے، وہ مختلف قسم کے ناموں کو بدل بدل کر، تو میری اپیل ہے، میری ایک سپر پاور ہے امریکہ، اور ان سب لوگوں سے کہ اس جگہوں پر، ان جگہوں پر یہ جو پراکسی وارز ہیں اور جو پاکستان کو انہوں نے اپنے لیے ایک وہ بنایا ہوا ہے، یعنی جنگ کا میدان، اور اس کے لیے اس خطے کو چنا ہے، میری ان سب سے گزارش ہے کہ اب اپنے اپنے عوام کی بہتری کے لیے ان دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی وہ چھوڑ دیں، اور جو طالب علم ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو طالبان کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں، ان سب کو حکومت کے ساتھ ہیں ہم، کہ ہم حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم سب اس ملک میں اور اس خطے میں امن، خوشحالی اور بھائی چارہ اور اخوت کی فضا کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور جتنی بھی دہشت گردی کے یعنی جو دہشت گردی جن کا پلان ہے اور جو ہماری ملک دشمن طاقتیں ہیں، ان کے خلاف ہم سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ نہیں، اس میں جو سوال میرا تھا وہ ظاہر ہے آرمی پبلک اسکول کا جیسے واقعہ ہوا تو اس میں تحریک طالبان نے خود اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، اسی طرح سے کچھ اور واقعات سوات میں جیسے مناظر رہے، تو اس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ اگر تحریک طالبان مضبوط ہوتی ہے، منظم ہوتی ہے دوبارہ، اور ان کو وہاں سے اجازت ملتی ہے آپریٹ کرنے کی افغانستان سے، ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، اگرچہ طالبان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی برے مقاصد کے لیے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن ابھی تک جیسے ان میں خبر یہ آتی ہے نور ولی محسود ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا، تو ان کی سرپرستی کی پھر وہ بات آتی ہے کہ وہ کون کر رہا ہے اور وہ کون کر رہا ہو، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میں عبدالرؤف بھائی ضرور آپ کو بھی، آپ کے توسط سے تمام اپنے ناظرین کو بھی، اور یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم بطور پاکستانی یہاں پر ان دہشت گرد گروہوں کو نہ پنپنے دیں، اور میری ان سب سے بھی اپیل ہے، اگرچہ طالبان رہنما بار بار یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ یہاں سے کسی کو بھی کسی ملک کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہاں پر بھی ہم اپنی افواج سے بھی اور اپنے لوگوں سے بھی، اپنے قبائلی بھائیوں سے بھی، کہ وہ اس خطے کو امن کا خطہ بنانے میں ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور یہاں پر بالکل بھی جو بڑی مشکل کے ساتھ ایک امن کا دور واپس آیا ہے، اس امن کے دور کو مستحکم کرنے اور اس کو قائم کرنے میں ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اس میں میڈیا بھی بلا وجہ کی یعنی ہائپ نہ کریٹ کریں، بلا وجہ کہتے ہیں کسی کو حلیف نہیں بنا سکتے تو حریف بھی نہ رہنے دو، تو ہم اگر کسی کو یعنی دوبارہ دشمن نہ بنائیں اور ہم سب لوگوں کو کہیں کہ ہم کسی کی دہشت گردی کا پلان اپنی سرزمین پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم سب لوگ مل جل کر اس خطے کو، اور ہم ان دہشت گرد گروہوں کو یہ بھی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں طاقت کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر طاقت مسئلے کا حل ہوتی تو یہ جو اتنا 20 سال دنیا بھر کا اسلحہ ادھر جمع ہوا اور سارا پوری طاقت اور پوری قوت استعمال کی ان نہتے افغانوں کے اوپر، تو وہ اسی طرح سے ناکام و نامراد واپس چلے گئے اپنا سارا اسلحہ چھوڑ کے، تو طاقت کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں تحریک طالبان پاکستان کو بھی یہ یعنی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ دہشت گردی کے اور ملک دشمن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنا چھوڑ دیں، اور اس خطے کے لیے اپنے لیے بھی اور اپنے خطے کے لیے بھی، اپنے بال بچوں کے لیے بھی، اپنی خواتین کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ یہ ساری دہشت گردی کے پلان چھوڑ کے تو امن، اخوت اور ترقی کی راہوں پر کچھ آگے بڑھیں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ ابھی تو امارات کا، اسلامی امارات کا انہوں نے کہا طالبان نے ہم اس طرز حکومت کے اوپر جائیں گے، تو
یہ جو لیڈرشپ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، مولوی ہیبت اللہ اخوندزادہ ہیں جو ان کے امیر ہیں، اس کے بعد نیچے ملا عبدالغنی برادر جو نائب امیر ہیں، جن کے بارے میں زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ صدارت کے لیے وہی امیدوار ہوں گے، امیر کے لیے سیاسی طور پہ جو نظام سنبھالیں گے۔ اس کے بعد نیچے کیبنٹ ہے، اس کے بھی کچھ نام آ رہے ہیں۔ تو یہ جو انٹرنیشنل ملکوں کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، اپنے ملک کا نظام چلانا ہے، اس کا آپ کو اگر تھوڑا بہت اندازہ ہو، آپ یہ جان سکتی ہیں کہ یہ اس قابل ہوں گے کہ اس طرح سے چلا لیں بغیر شمولیت کے جو اس وقت ٹرینڈ لوگ ہیں ان کے؟ عبدالرؤف بھائی، ان کے متعلق نا بہت زیادہ ہمیں انہیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے پاس بہت قابل لوگ ہیں اور جو ابھی ہمارے پاس نظر آ رہے ہیں، اور مجھے نا اپنے والد کا ایک جملہ یاد آتا ہے۔ جب MMA کی حکومت تھی تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ٹرینڈ اور کوئی اس طرح کی ٹیم ہے جو یہ وزارتیں اور یہ ساری چیزیں؟ تو انہوں نے مجھے نا بہت زیادہ ایک خوبصورت جملہ کہا کہ بیٹا، نظام حکومت چلانے کے لیے سب سے بڑی اہلیت جو ہے نا وہ اپنے عوام کے ساتھ مخلص ہونا اور دیانتدار، کرپشن سے پاک قیادت لیڈرشپ مہیا کرنا، اور وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ تو مجھے یہ یقین ہے کہ جو طالبان ہیں وہ بھی اپنے عوام کے ساتھ مخلص ہیں، عوام نے ان کو بہت زیادہ ویلکم کیا ہے اور ان کے پاس ٹرین لیڈرشپ ہے، اور وہ انشاءاللہ اس بات کے اہل ہیں۔ دیکھیں جتنا کرپٹ اور جتنا زیادہ انٹرینڈ حکومت ابھی تک افغانستان کے اوپر یعنی حکمران تھی، یہ لوگ انشاءاللہ ان سے بدرجہ بہتر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ لوگ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جو قرآن کا حکم ہے کہ وہ لوگ اپنی مشاورتوں کے ساتھ نظام حکومت بنائیں گے۔ تو یہ سارے عالم علماء ہیں، اس میں طالبان ہیں، دین کے طالب علم لوگ ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے نظام کو چلائیں۔ پارلر کے باہر تصاویر جو خواتین کی ہیں ان کو پینٹ کر دیا، انہوں نے سپرے کر دیا، اس بارے میں کچھ کہیں گی آپ؟ مطلب یہ کہ یہ سخت گیری ہے، یہ صحیح ہے، کس طرح کا قدم ہے یہ؟ دیکھیں جی، ہر ایک ملک کا اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے نا، تو یہ جو تہذیبی الغار ہے ہمارے ملکوں کے اوپر، جو تو ہم نے تو کبھی بھی یعنی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا تھا کہ عورتوں کی اس طرح کی تصاویر جو ہیں وہ سامنے نظر آئیں۔ تو ہر ایک ملک کا اپنا اپنا کلچر ہے، اس کلچر کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کا حق ہے، اور وہ میں بالکل سمجھتی ہوں کہ جس طرح ہمارے اوپر تہذیبی الغار ہے اور جس طرح ہمارے اپنے ملک کے اندر واقعات ہو رہے ہیں وہ اسی تہذیبی الغار کا سبب ہیں۔ تو مشاورت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور ترغیب کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ یہ سارے کام ہوں گے، اور انشاءاللہ افغانستان ہماری دعا ہے کہ وہ اس تہذیبی الغار کا مقابلہ جو انہوں نے اس طرح سے کیا تھا وہ اس کو اچھے طریقے سے اور اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ سامنے لاتے ہوئے تبدیلی اور انقلاب کی راہوں کو ہموار کریں۔ یہ تھوڑی سی فوٹیج ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اپنے بچے جہاں پہ امریکن آرمی ہے اس طرف پھینک رہی ہیں، ان کو پکڑا رہی ہیں کہ ان کے بچے محفوظ ہو جائیں۔ یہ خوف اتنا زیادہ خواتین میں پایا جاتا ہے بہت سی، اور یہ فوٹیج ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ خوف سے نجات مل جائے گی آپ کے خیال میں؟ باقی جو رہنے والے ہیں ابھی تک تو شاید پرانا دور ان کو یاد آتا ہے خواتین کو جس بنیاد کے اوپر، یا وہ لوگ جو بہت زیادہ اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ رہے ہیں، جو امریکن کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ فوٹیجز کبھی بھی عبدالرؤف بھائی آپ لوگوں نے نہیں دکھائی نا، جن میں ڈیزی کٹر بموں سے سارے افغانستان کو آگ اور مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ اس میں معصوم بچوں کو، ہمیں اپنے ڈماڈولا کے مدرسے کے بچوں کے وہ تصویریں تو کبھی بھی نہیں بھولتی کہ جن کو قربانی کے گوشت کی طرح ان کے ماں باپ نے وہ ان کے ٹکڑے جو ہیں وہ اکٹھے کیے۔ تو وہ فوٹیجز کبھی بھی
ہمیں کسی نے نہیں دکھائی. لیکن اگر اس میں سے کچھ خواتین ایسی ہوں گی جن کو طالبان کا اتنا ڈر ہے کہ انہوں نے اپنے بچے پھینکنے شروع کر دیے, تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ممتا اتنی زیادہ یعنی اتنی زیادہ خوفزدہ ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دے کہ جی بس طالبان سے میں بچ جاؤں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا ادھر, کہ جو ایک یو ایس کے جو طیارے کے اوپر جو درجنوں لوگ نا وہ اس کے اوپر سوار تھے, اور ان کو کسی نے بھی نہیں منع کیا کہ آپ یہ اس طرح سے مر جائیں گے اور اس طرح سے. تو یہ ایک بہت بڑی یعنی افسوس کی بات ہے اور افسوسناک مناظر ہیں جو ہمیں یہ دکھائی دے رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے خطے میں امن کی بہاریں قائم کریں اور ہمیں وہ والے مناظر دوبارہ نہ دیکھنے پڑے جو کشمیر میں نظر آ رہے ہیں, جو فلسطین میں نظر آ رہے ہیں, اور جو انڈیا کر رہا ہے کشمیر میں, جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے, جو عراق میں ہوا, جو شام میں ہوا, اور افغانستان انہوں نے بالکل وہ کہتے ہیں نا زخم زخم کر دیا. تو یہ ساری فوٹیجز اور یہ ساری یادیں ان نسلوں کی حافظے میں محفوظ رہیں گی. لیکن دعا ہے کہ اب اللہ تعالی ہمیں متحد کر دے, اور جو بھی سپر پاورز ہیں, سپر پاور تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقتوں کو, افغانستان کو ان عالمی طاقتوں کا قبرستان بنا دیا. اور ان عالمی طاقتوں سے بھی گزارش ہے کہ اب اپنے عوام کی خیرخواہی پر اور ان کی ترقی کے اوپر یہ اتنے $1 ٹریلین جو خرچ کیے ہیں ان کو اپنے عوام کی بہتری کے اوپر خرچ کریں. اور تمام دنیا کے انصاف پسند عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنی اپنی حکومتوں کو مجبور کریں کہ وہ اسلحے پر اور اس بارود پر اور اس پر پیسے نہ خرچ کریں بلکہ اپنے عوام کی ڈیولپمنٹ پر خرچ کریں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کی اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کے کو کہ اللہ کرے امن اور سکون کا گہوارہ بنے, یہ خطہ دوبارہ افغانستان میں بھی امن آئے, لوگ سکون کے ساتھ رہیں اور خوشحالی کے ساتھ رہیں, اور اتنا لمبا جو ابتلا کا دور انہوں نے دیکھا ہے اس ابتلا کے دور سے ان کا چھٹکارا ہو. ابھی اجازت دیجیے, اللہ حافظ و ناصر.